बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वाले तमाम लोगों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा फैसला आ गया है कि माजी में लिए गए आज खुद नोटिस के ऊपर अपील नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो पूरी ये प्रोसीडिंग्स हुई, ये एक्ट दरअसल है क्या, और मुस्तकबिल की अगर बात करें तो इसके असरात कहाँ तक जाएंगे, किस किस जमात तक, किस किस शख्सियत तक जाएंगे। आईनी माहिरीन भी हमारे साथ होंगे पहले हिस्से में, वो भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस पूरे एक्ट के ऊपर, और इसके साथ साथ लीगल मामलात के साथ साथ पाकिस्तान की सियासत भी डिस्कस होगी कि सियासी खेल तो बिला शुबा नज़र आ रहा है कि शुरू हो चुका है। जितने भी खिलाड़ी हैं वो इस वक्त अब सियासी मैदान में उतरे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। बाजी जीती किस तरह से जाएगी, मंशूर से, बयानिए से, या फिर पैंतरा कोई और है जो अपनाया जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, ये तो मैंने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बात होगी, पॉलिटिकल भी बात होगी, मगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इस वक्त लिंक्ड है। तो मुझे वो मुहावरा याद आ रहा है, सर मुंडाते ही औले पड़ना। तो वो उधर से परवाज है, उड़ान भरी है, क्योंकि ये इधर से ये मुकदमात का क्योंकि डायरेक्टली ताल्लुक है सियासी मामलात से, बिल्कुल तो इसीलिए। मगर मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो केस टीवी पे दिखाया गया है, फुल कोर्ट का बेंच जो है, और ये नशरियात जो बराह रास्त दिखाई गई हैं, इसके बाद जो है ना लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है, अगर उनको LLB की डिग्री नहीं दी जा सकती तो फिर उनको छोटा मोटा डिप्लोमा तो दे देना चाहिए कि लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है, सबको ज़बानी 191 भी याद हो गया है, 175(2) भी याद हो गया है, और ये ब्ला ब्ला ही हो गया। ओवरऑल जो है एक जो फिल्मी तासुर लोगों का था कि अदालत कैसे होती है वो देख लिया, फिर खुद भी परख लिया, बगैर परखे, बगैर देखे, बगैर सुने लोग कमेंट्स करते रहते थे जजेस में के मुतालिक, तो ये पता चल गया क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज क्लियरली, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज हज़रात ने भी अपने जिसकी जो पोजीशन है छुपाने की कोशिश नहीं की। कुछ हद तक तो बिल्कुल आपकी जो एक कानूनी पोजीशन होती है उसको आप डिफेंड भी करते हैं, मगर कई दफ़ा उसके अंदर एक गिल्ट भी होता है कि कई दफ़ा कुछ फैसले ऐसे आगे होते हैं जो गलत होते हैं, मगर आप उसको फिर डिफेंड करते हैं, और कई दफ़ा आप फंस जाते हैं। कई दफ़ा आपको अच्छा जज तो वही होना चाहिए आइडली के जो कि फ्लेक्सिबल हो, गलतियाँ होती हैं, दुरुस्तगी भी होती रहती है, हालात भी बदलते रहते हैं, और ये एक इवॉल्विंग चीज़ होती है, ये इर्तिकाई अमल होता है। कानून हालात के मुताबिक तशरीहें बदलती रहती हैं और बदलनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, मगर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और नीयत ठीक होनी चाहिए। अब ये काफ़ी सारे इस तरह के जो लोगों ने मफरूज़े बना लिए थे आज के फैसले से कि क्लियरली ये था कि जनाब ये बहुत ज़्यादा तकसीम है भी थी, और वो एक पोजीशन क्योंकि ले चुके हुए थे लोग, मगर उसके उस तरह का रिज़ल्ट बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह का नहीं निकला जो कि सोचा जा रहा था कि ये दो कैंप हैं। इधर के कैंप के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बुनियादी एक सवाल था इस केस के अंदर, दो बुनियादी सवाल थे। एक ये कि क्या पार्लियामान के पास इख्तियार है कि वो इस तरह का कानून सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को बना सके, और दूसरा ये कि क्या उनका बनाया हुआ आइन के मुतसद्दब है या नहीं। तो मैं समझता हूँ मिला जुला फैसला आया। फॉर एग्जाम्पल जो दोनों चीज़ें हुई हैं, एक जो है उसके अंदर उन्होंने जो कानून के अंदर ये चीज़ थी रेट्रोस्पेक्टिव कि ये एक महीने की जो उन्होंने सनसेट क्लॉज डाली थी कि एक महीने तक जो है ना तमाम पुराने माजी के 184 3 इयर्स खुद नोटिस जो हुए हैं उनको आप दोबारा ला के वो कर सकते हैं। तो उन्होंने वो उस तरह रेट्रोस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने उसको प्रोस्पेक्टिव यानी कि जब से कानून बना है। हाँ, इतना रेट्रोस्पेक्टिव ज़रूर है कि कम से कम मैंने यही तशरीह की है, अभी हमारे कानूनी माहिरीन आ जाएंगे उनसे भी कंफर्म कर लेंगे कि अप्रैल से जब से ये कानून बना है तो ये होगा। तो उसका जो एक सियासी पहलू ये था कि रेट्रोस्पेक्टिव में ये लोगों की, ये नून लीग की खास तौर पे ये आस थी कि नवाज शरीफ साहब का जो आज खुद नोटिस है जिसके अंदर उनकी नाअहली हुई भी आज खुद नोटिस के सिलसिले में, क्योंकि पैनमा का केस खुला था, तो वो एक किया जा रहा था कि शायद उनको अपील का एक हक उसके अंदर मिल जाए। रिव्यू उनका वैसे पहले ही ख़त्म हो चुका हुआ है, तो ये अपील का हक मिले तो वो रेट्रोस्पेक्टिव एक तो वो नहीं रहा, वैसे भी रिव्यू उनका पहले ही ज़ाया हो चुका हुआ है। मगर ये है कि अभी एक और जो हाल ही में फ़ैसला आया है आइनी जो नैब की तरामीम के मतलब जो जाते हुए चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब एक फैसला करके गए हुए हैं, तो वो क्योंकि इस कानून के आने के बाद हुआ है और वो 184(3) के तहत हुआ है, तो उसके अंदर अब ये अपील
آ گئی ہے کہ اس کو اپیل کی جا سکتی ہے. مگر یہ کیونکہ ڈائریکٹلی لنک جو سیاسی اس کے قانونی پہلوؤں پہ بھی آتے ہیں، مگر سیاست بھی کر لیں گے کہ ساتھ میں، کیونکہ نواز شریف صاحب وہاں سے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ لندن سے سعودی عربیہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، وہاں سے دبئی جائیں گے، دبئی سے یہاں آئیں گے. وہاں یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں، ایک جو اگین جو یہ تاثر مل رہا ہے کہ ان کو ان کی پذیرائی ہو رہی ہے. پہلے یہ باتیں ہوئیں کہ جناب ان کو پتہ نہیں گراؤنڈز نہیں سمجھ آئی کہ ان کو وہ بیل مل جائے گی، ان کو ضمانت جو ہے نا وہ مل جائے گی، پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی. مگر اس کے اندر ایک جو سیاست کے ساتھ ایک ملا ہوا پوائنٹ ایک نیا اٹھا ہے کہ کیا اس مقدمے کے آج کے فیصلے سے ان کو کوئی ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا کہ یہ نااہلی والا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک 2-3 پروگرامز کے اندر یہ ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ان کو ان کی نااہلی تو اس کے ذریعے ختم نہیں ہوتی، کہ نااہلی تبھی ختم ہو پائے گی جب سپریم کورٹ دوبارہ جو ہے اسی فیصلے کو 7 ممبر کا بینچ تھا تو لارجر بینچ 9 ممبر کے بینچ کے 62(1)(f) کے تحت جو کہ فیصلہ ہوا، جو کہ بڑا کنٹروورشل فیصلہ ہے کہ تاحیات نااہلی کا جب تک وہ اس کو ریورس نہیں کرے گی تو ریورس نہیں ہو سکتا. مگر کیونکہ اس دوران میں جاتے ہوئے یہ جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، یہ الیکشن کے ایکٹ کے اندر ترمیم کر گئے ہوئے ہیں جس کے اندر یہ تاحیات نااہلی کو وہ ختم کر دیا ہوا ہے. 5 سال پہ جی اس کے اندر یہ بحث تھی کہ آیا یہ آئین کی ایک ترمیم کو کیا یہ قانون کر سکتا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک آج انہوں نے ایک تھیری پیش کی ہے جو کہ بڑی پلازیبل ہے. انہوں نے کہا جناب یہ اب ہوگا کیا کہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ریٹرننگ افسر کے بعد اگر وہ آئیں اور الیکشن لڑنا چاہیں پرووائڈیڈ کہ ان کی کنوکشن بھی ختم ہو جائے. یاد رہے کہ ابھی ان پہ یہ نااہلی کے علاوہ اصل جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ کیونکہ کنوکٹڈ ہیں، جب تک وہ نہیں دور ہوگی تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. پرووائڈیڈ کہ یہ دور ہو جائے اور الیکشن کے موقع پہ جنوری تک وہ اگر پیش ہوں تو ریٹرننگ افسر جو ہے اس کے اختیار میں آ جاتا ہے کہ اس نے وہ خود عدالت نہیں ہے تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کیونکہ قانون میں الیکشن کمیشن کے ایک ترمیم آ چکی بھی ہے تو اس کے مطابق وہ ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے. چلیے ذرا لیگل بحث میں شامل کرتے ہیں. اس وقت ماہر قانون بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی بہت صلاح الدین صاحب آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ کے ہم بہت ہی اچھے قسم کے آرگومنٹس دیتے رہے تو اسی لیے خاص طور پہ آپ سے چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو تھے جب مقدمہ چل رہا تھا تو اس وقت شاید آپ کو تکلیف نہیں دی کہ آپ کے لیے غیر موضوع ہوتا، مگر اب کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے. اوورآل کیا آپ کے اوور رائڈنگ امپریشنز کیا ہیں، کیا کہیں گے اس فیصلے کے متعلق؟ تھینک یو عامر صاحب. اوورآل تو میں سمجھتا ہوں فیصلہ بہت ہی اچھا آیا اور اس کی اشد ضرورت تھی کیونکہ اتنی شکایات تھی سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگ کے حوالے سے، نہ صرف پبلک کی اور وکلا جو تنظیمیں تھی بلکہ ججز کی اپنی اتنی شکایات تھی. ایک تو چیف جسٹس کے رول کے حوالے سے کہ ان کی فارمیشن آف بینچز اور فکسیشن آف کیسز کے حوالے سے، دوسرا کہ کچھ مقدمات لگتے ہی نہیں تھے، کچھ مقدمات اوور نائٹ لگ جاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ نے اس پہ قانون سازی کی اور آج اس فیصلے میں اس قانون کو اپ ہولڈ کیا. تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ سپریم کورٹ کے لیے اور لٹیگنٹس کے لیے، پبلک کے لیے ایک بہت اچھا ایک قدم ہے. جہاں تک دوسرا ایک ایسپیکٹ ہے جو یہ ریٹروسپیکٹیوٹی کا یعنی قانون کب سے نافذ ہوگا، تو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ اب آئندہ سے یعنی 20 اپریل کو یہ قانون آیا تھا تو اس کے بعد جو سو موٹو کیسز ہیں اور 184(3) کے ہیں تو اس کے بعد سے ان پہ لاگو ہوگا. یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے آپ کے جو زیادہ اہم کیسز ہیں اس میں ایک بہت اہم کیس حال ہی میں نیب کی ترامیم کے حوالے سے ہوا جو کہ آج خود نوٹس تھا، تو اس کے اندر جو ہے اپیل اب ہو سکتی ہے. جی بالکل ہو سکتی ہے. جو بھی 20 اپریل کے بعد کے مقدمات ہیں ان میں اپیل ہو سکتی ہے.
کیونکہ سو موٹو کے حوالے سے بھی بہت شکایات یہی تھی کہ خود چیف جسٹسز کوئی بھی معاملہ اٹھا لیتے تھے سو موٹو میں اور فیصلہ سنا دیتے تھے، اور جس میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، ڈیم سے لے کے آپ نے کراچی میں دیکھا کتنی عمارتیں ٹوٹی، کتنے لوگ بے گھر ہوئے وغیرہ، اور جو بھی افیکٹیز تھے ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کے پاس اپنا اپیل میں کوئی کیس پریزنٹ کریں۔ تو اب وہ سارے معاملات جو ہیں ان میں جو پرانے جو ہو گیا، اس سے ہم سعودین صاحب یہ اخذ کر سکتے ہیں اب کہ یہ جو ایک تاثر بن گیا وہ تھا کہ یہاں پہ 2 کیمپس ہیں، تو اکراس دا لائنز بھی یہاں پہ فیصلے آئے۔ فار ایگزامپل یہ جو بحث تھی کہ کیا پارلیمنٹ کا سپریم کورٹ کے قوانین رولز کو تبدیل کرنے کے اختیار ہے یا نہیں، تو ایک اختیار ان کا مان لیا کہ جی ریٹروسپیکٹو جو ہے اپریل سے پہلے کا نہیں ہو سکتا یہ، مگر بعد کا ان کا یہ اوورآل تو ان کا اختیار مان لیا گیا، مگر ایک چیز ان کی رد بھی ہوئی، اور اس کے اندر جو جج حضرات کی جو اس پہ آئے کہ فار ایگزامپل یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ پروسپیکٹو کے حق میں تھے، اور چیف جسٹس جو تھے ان کا وہ ڈسینٹنگ کیمپ کے اندر نظر آئے ریٹروسپیکٹو کے حوالے سے۔ سو یہ اخذ بنیادی طور پہ کہ جناب یہ کلیئرلی ایدر اور نہیں تھا، دونوں چیزیں ہوئی ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں جو سب سے خوبصورتی تھی ان ساری کارروائی کی کہ پہلے دن ہی فل کورٹ بنایا گیا، جیسے ہی قاضی صاحب چیف جسٹس بنے تو پھر اس معاملے پہ فل کورٹ بنایا۔ پہلے ماضی میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جو پروسیڈنگز تھی اس میں ایک 8 رکنی بینچ تھا، اور تاثر یہی جا رہا تھا کہ جو بھی کوئی ڈسینٹنگ ججز ہیں یا ججز ہیں جن کی کوئی اور رائے پائی جاتی ہے ان کو خاص طور پہ بینچ میں شامل نہیں کیا۔ تو پہلا اس میں اسٹیپ تھا کہ بھائی سارے بیٹھ جائیں، اس میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر سارے جج صاحبان کے ویو پوائنٹس اس پہ لے لیے جائیں، اور اس میں قاضی صاحب نے میں سمجھتا ہوں بڑا بولڈ سٹیپ، مگر آخر میں آج وہ بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ شاید جو ہے یہ فل کورٹ بلانا غلطی ہی تھا، کیونکہ نوک جوک بھی کافی ہوئی اور کافی دفعہ ایسی چیزیں بھی دیکھنے میں آئی کہ بہت زیادہ غصہ بھی رہا اور جو ہے پرسنل بھی ہوئے اور تھوڑا سا ایک ٹینشن کی فضا بھی رہی۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ آئندہ بڑا سوچ بچار کے ہی فل کورٹ بلایا جائے گا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو نو ڈاؤٹ اس کیس میں ججز نے اپنی رائے بھی دی اور آپس میں اختلاف بھی کیا اور بڑا کھل کے اختلاف کیا، اور اصولاً میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان کو ہیئرنگ کے دوران وکیلوں کو زیادہ سننا چاہیے، اپنے ویو پوائنٹس ان کو ججمنٹ میں زیادہ ایکسپریس کرنے چاہیے، تو وہ بات اپنی جگہ۔ مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بیک اینڈ فورتھ سے کوئی یہ نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کی کوئی فیصلہ رک گیا یا پروسیڈنگ کوئی ایسی بالکل سیبوٹاج ہو گئی، یا جو پہلے طریقہ کار ہو رہا تھا اس میں آپ دیکھیں کہ ججز کی ریزنٹمنٹس تھیں کہ آپ ہمیں شامل ہی نہیں کرتے، ہر قسم کی اس پہ اتنی پھر ایکوزیشنز ہوتی تھیں ججمنٹ میں کہ نہیں یہ فیصلہ یہ تھا، فیصلہ 4 تھا 3 تھا وغیرہ، یہ سارے معاملات حل ہو گئے۔ ٹھیک ہے تھوڑی بیک اینڈ فورتھ ذرا ہوئی، مگر اس کے باوجود ایک فیصلہ آیا 10-5 کا، 9-6 کا اور 8-7 کا۔ تو دس شوز کہ آپ اگر بیٹھ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں، امپاسبل نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو سائڈ لائن کریں یا کسی کو ترجیح دیں۔ اگر سپریم کورٹ کے سارے جج صاحبان اور ان سب کی ویوز بڑے ویلیوبل ہیں، مگر اگر ایک اجتماعی طور پہ اپنی اگر وہ وزڈم پیش کریں تو وہ فیصلہ پھر ساری قوم زیادہ قبول کرتی ہے۔ جی بیرسٹر صاحب، آج یہ ایک طبقہ ہے جس کے اندر یہ کنسرن پایا جاتا ہے، اور یہ بات آج عدالت کے اندر بھی ڈسکس ہوئی کہ آئینی ترمیم کے لیے ظاہر ہے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ تو آج کے فیصلے کے بعد یہ آبزرویشن آج عدالت میں بھی آئی کہ اگر آپ انڈائریکٹ طریقے سے
کہ رولز کو سپریم کورٹ کے بدل دیں گے تو یہ پھر ایک قسم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اعجاز الاحسن جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ پھر آئندہ اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ آپ یہ اپیل کا رائٹ دے دیں گے جو کہ آئینی کے حق ہونا چاہیے تھا تو قانون کے ذریعے کر لیں گے تو یہ دوسری اپیل بھی ہو سکتی ہے، تیسری بھی ہو سکتی ہے، پھر غالباً منیر اختر صاحب نے بھی انہوں نے کہا جی آج اختیار دے رہے ہیں تو کل کو واپس بھی لے سکتے ہیں، تو یہ ایک جو کنسرن پایا جاتا ہے کہ یہ پریسیڈنٹ جو ہے یہ ایک بحث طلب ہے۔ دیکھیں اول تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عدالتوں کی جو طریقہ کار ہے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے، وہ عرصہ دراز سے کرتی آئی ہے۔ یہ ایک مسنومر ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ آپ کا جو سول پروسیجر کوڈ ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، یہ سب پارلیمنٹ نے بنایا ہے، یہ جج صاحبان نے تو نہیں بنایا، تو یہ ہوتا رہا ہے۔ مگر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ ایک فرق جو تھا وہ پروسیجر ہے جس کے متعلق جس طرح کے اپیل کا حق جو یہ سوچ ہے کہ اس کے لیے آئینی ترمیم سے یہ متصادم سمجھا جا رہا تھا، سو ویسے پروسیجرز آنا ایک اور بات ہے، مگر ایسے پروسیجر میں تبدیلی جس کے متعلق یہ تاثر تھا کہ یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہی دیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، آئین میں آرٹیکل 175(2) ہے اور انٹری 55 ہے، ان میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام عدالتوں کی وہ اختیارات ہوں گے اور وہ جورسڈکشن ہوگی جو کہ پارلیمنٹ ان کو دے گی، جو کہ قانون سازی کے ذریعے سے آئیں گی، جس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے اور ہائی کورٹس بھی شامل ہیں اور دیگر عدالتیں بھی شامل ہیں۔ ایک قدغن صرف پارلیمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اختیارات، ان کا جو جورسڈکشن ہے اس کو کم نہیں کر سکتی، ان میں اضافہ ضرور کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور ان کے جورسڈکشن میں اضافہ کیا، ایک اپیل کا رائٹ دیا، اپیل کسی اور کو نہیں دی، اسی سپریم کورٹ کو دی۔ تو جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنے قانون سازی کے اختیارات جو آئین نے دیے ہوئے ہیں وہی استعمال کیے ہیں۔ دوسرا ایک خدشہ جو کچھ جج صاحبان نے ایکسپریس کیا کہ اگر آج ہم پارلیمنٹ کو یہ پاور دے دیتے ہیں تو کل کو وہ اس پاور کا مس یوز نہ کریں، وہ بھی باقی جو میجورٹی جج صاحبان تھے ان کے جو ویو پوائنٹس اب نیچرلی تفصیلی فیصلے میں آئیں گے، مگر جو ان کی آبزرویشنز تھی عدالت میں، انہوں نے کہا کہ کل کو اگر پارلیمنٹ جو ہے کوئی اس قسم کا کوئی قانون پاس کرتی ہے جو کہ مثبت نہ ہو بلکہ عدالت کی آزادی پہ وہ وار کرے، تو عدالت کے دروازے بند، سپریم کورٹ کے دروازے بند تو نہیں ہوں گے، ہم اس قانون کو دیکھیں گے اور اگر ہم سمجھیں گے کہ عدلیہ کی آزادی اس سے متاثر ہو رہی ہے تو ہم اس قانون کو کالعدم کر دیں گے۔ مگر یہ ایک بڑا بیلنسڈ فیصلہ تھا جس میں پارلیمنٹ کا، دیکھیں بات یہ عدالتیں صرف جج صاحبان کے لیے اور وکیلوں کے لیے نہیں بنی، عدالتیں جو ہیں عوام کے لیے بنی ہیں، اور اگر عوام کی کسی قسم کی کوئی گریوینس ہے کہ عدالتوں میں کیا طریقہ کار ہے، کیا پروسیجر ہے، تو وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی اپنی وائس ریز کریں۔ معذرت کے ساتھ بیرسٹر صاحب میں آپ کو یہاں پہ ذرا روک رہی ہوں، اس وقت ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ جی عرفان قادر صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ اس کی کیونکہ مقدمے کی ریپرکشنز جو کنسیکوینسز ہیں وہ سیاست میں بھی بہت زیادہ ہیں، تو یہ جو ایک امید تھی نون لیگ کو کہ ریٹروسپیکٹو افیکٹ آئے گا جس سے کہ نااہلی جو ہے نواز شریف صاحب کی تاحیات جو ہے اس کے ذریعے اپیل ہو سکے گی، وہ تو نہیں ہوئی۔ مگر آج یہ ایک اور پروپوزیشن جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے زیادہ آئی ہے کہ انہوں نے کہا جناب ابھی بھی کیونکہ الیکشن لاء کے اندر آپ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ الیکشن لاء کے اندر جو ترمیم کر دی گئی ہے اور تاحیات یہ 621F کے ذریعے یہ ختم کر دی گئی ہے، تو یہ ریٹرننگ افسر کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ مقدم ہو، اور وہ بعد کی بات ہے کہ جب تک یہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی تو وہ مہینے سال لگ جائیں گے جب تک یہ الیکٹورل پروسیس ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ تاحیات نااہلی ہوگی، اور جب یہ قانون آ گیا اور جب وضاحت کر دی
مقننہ نے, لیجسلیچر نے, کہ نااہلی جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ یعنی ایک ٹرم سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو اسی سے یہ معاملہ جو ہے وہ ان کی جو 5 سال تو ویسے ہی ان کو پورے ہو چکے ہیں, اور تاحیات نااہلی جو سپریم کورٹ نے کی تھی اس کو پارلیمان کے قانون نے ختم کر دیا ہے. تو اس لیے وہ اب ان کی کوئی نااہلی نہیں, اب وہ نااہل نہیں ہے. اب رہا جو یہ آج کا فیصلہ, جہاں تک اس کے اطلاق کا تعلق ہے, تو اس فیصلے کا اطلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ سپریم کورٹ پر ہوتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں کہ ایک فرد واحد جو تھا وہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے چلا جا رہا تھا, اور اس چیز کو ختم کیا ہے, اور سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا ہوا تھا ایک فرد واحد نے. آنے والے دنوں میں کوئی بھی اس قسم کی ڈکٹیٹرشپ سپریم کورٹ میں اب نہیں قائم کر سکے گا. اور یہ ایک اچھا فیصلہ اس لیے اب ہے کہ پارلیمان نے سپریم کورٹ کو امپاور کیا ہے, اور سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کی تائید کی اور مانا ہے کہ پارلیمان نے ہمیں امپاور کیا ہے. لہذا وہ جو چند ججز سے جو گروپ بنا ہوا تھا, جن کو کہ ہم خیال کے نام سے میڈیا اس وقت تعبیر کر رہا ہے, وہ گروپ جو ہے اس کی وہ جو گروپنگ ہے اس کو ڈیفینیٹلی وہ عرفان قادر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل, مگر جب تک کیونکہ سپریم کورٹ یہ تشریح 61F کی جب تک انہوں نے یہ کر دی ہوئی ہے کہ یہ تاحیات ہے, جب تک اس کو ریورس نہیں کرتے ہیں تو ان پریکٹس تو وہ موجود ہے. تو یہ بہرحال جا کے نہیں بالکل نہیں, اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا افتخار چودھری صاحب کے خلاف, اور انہوں نے کہا تھا کہ افتخار چودھری جو ہے اب وہ چیف جسٹس نہیں رہے, تو وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ہی ختم کر دیا گیا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کے آنے کے بعد یہ سپریم کورٹ کے ریورسل کے بغیر ہی یہ مانا جائے گا, اس کی جانے کی عدالت میں ضرورت ہی نہیں کہ ریٹرننگ افسر صاحب اجازت دیتے ہیں تو ہائی کورٹ یا دیکھیں اس پہ میں آپ سمجھے نہیں میری بات کو. میں نے کہا کہ ایک تو وہ سپریم کورٹ تھی افتخار چودھری صاحب جو کہ اپنے آپ کو لیجٹمیٹ بنانے کے لیے سہارا لے رہے تھے ایک ایگزیکٹو آرڈر کا, کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وہ کہہ رہے تھے کہ میں بحال ہو گیا, اور انہوں نے اس چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور ایک یہاں پہ پارلیمان کا قانون آ گیا ہے, اور پارلیمان کے قانون کو آپ پس پشت ڈال دیں گے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو فوقیت دیں گے. یہ تو ساری دنیا میں کبھی نہیں ہوتا, اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں ہے اس فیصلے کی. اب جب پارلیمان کا قانون آ گیا, اور اس سے پہلے پاکستان کے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے قوانین ایسے آئے ہیں جہاں پہ کہ یہی کلوزز آئی ہیں, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف اینی کورٹ, تو پارلیمنٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے, مقننہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ اب سے قانون یہ ہوگا. یہ ہندوستان میں بھی ہوا ہے, یہ پاکستان میں کئی دفعہ ہوا ہے, اور دوسرے ممالک میں ہوا ہے. پاکستان میں التبریز کیس پہ یہ ہوا تھا, جہاں پہ انہوں نے اس کو نلیفائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اب قانون کی وضاحت ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ اب غلط ہے. تو یہ اس لیے اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے اب اس وقت. صلاح الدین صاحب آپ ایگری کرتے ہیں عرفان قادر صاحب کی اس پوزیشن سے؟ دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ اب قانون تو پارلیمنٹ نے چینج کر لیا ہے کہ تاحیات ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی, 5 سال کی ہو. اب جس وقت نواز شریف صاحب یا اور بھی کوئی جو لائف ٹائم ڈسکوالیفائڈ ہیں, جب وہ اپنے کاغذات نامزدگی جب جمع کرائیں گے تو اس وقت ہو سکتا ہے کوئی چیلنج کرے کہ نہیں یہ جو قانون بنایا ہے یہ غیر آئینی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے. اس وقت عدالتیں دیکھیں گی کہ بھائی اس قانون کے آنے سے کیا لیگل پوزیشن چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ سب معاملے پھر دوبارہ عدالتوں میں ڈیفینیٹلی ریز ہوں گے, مگر ابھی فی الحال تو پوزیشن یہی ہے کہ قانون کہتا ہے صرف 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. وہ اگر عدالت بعد میں اس شک کو, الیکشن ایکٹ کی شک کو وہ کالعدم قرار دیتی ہے وہ الگ بات ہے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ سارا معاملہ ایونچولی دوبارہ سپریم کورٹ میں جائے گا کہ ڈسکوالیفیکیشن تاحیات ہے یا نہیں ہے. دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ ایک سپریم کورٹ بار کی بھی ایک پٹیشن ہے احسن بوٹ صاحب نے جمع کرائی تھی کہ جس میں تاحیات نااہلی کا جو سوال تھا وہ ریز کیا تھا.
تو یہ سب تمام دیگر جو فیصلے ہیں یہ پھر اس میں ایگزامن ہوں گے۔ عرفان قادر صاحب، یہ اس کا پھر جو آج اسٹیبلش ہو گیا، عدالت نے پارلیمان کی سپریمیسی کے اندر ایک سٹیپ فردر وہ گئے ہیں، تو لاجیکل اینڈ کے اندر تو پھر یہ ایک جو 19ویں ترمیم آئی تھی، جب یہ 18ویں ترمیم کے اندر کہا گیا کہ جی پارلیمنٹ کی سپروائزری اور سینیورٹی کا اصول، اور صلاح الدین صاحب بھی اس پہ بہت زیادہ لکھتے رہے، میں ان کا بھی ویو بعد میں چاہوں گا، آپ کا چاہوں گا، پھر تو لاجیکل منطقی اس کا انجام تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو 19ویں ترمیم بندوق رکھ کے گردن کے اوپر چودھری افتخار صاحب نے کروائی تھی پارلیمنٹ سے، اس کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے، اور اس سینیورٹی کے اصول کو بھی جو ہے دوبارہ ری وزٹ کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل سینیورٹی اگر آپ ڈینائی کریں تو چاہے آپ اپنی وجوہات بے شک دیں، مگر ایبسولوٹ سینیورٹی کا، کیونکہ باقی جو ستون ہیں اس کے اندر جو اس کے سربراہان ہیں وہاں سینیورٹی اپلائی نہیں ہوتی، تو آپ کے خیال میں یہ اس طرف جانی چاہیے بات؟ یہ آپ کن کی سینیورٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں چیف جسٹس کے جو سینیورٹی کے اس پر جو تقرری ہوتی ہے، تو یہ اس کی میں کہہ رہا ہوں 19ویں ترمیم کے اندر جب یہ پارلیمنٹری سپریمیسی کا وہ آیا تھا تو یہ کروائی گئی تھی، تو وہ 19ویں ترمیم کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس کیس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ہے، اس کا تو تعلق صرف اس چیز سے تھا کہ ایک جج جو تھا وہ سپریم بنا ہوا تھا اپنے میں اس کیس سے میں بالکل نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں لاجیکل اگر پارلیمنٹری سپریمیسی کی بات کریں تو پھر آپ کس زمرے میں بات کر رہے ہیں پارلیمنٹری سپریمیسی؟ پارلیمنٹ کی اگر ایک اس کے اندر ایک یہ پہلو تھا کہ پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا اختیار ہے، تو اس کے اندر جو پہلے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں پارلیمنٹ میں اس وقت بھی یہ بلکہ آئینی ترمیم کے ذریعے یہ کیا گیا تھا کہ جو اپوائنٹمنٹس ہوں اس کے اوپر ان کی سپرویژن ہو، جو کہ 19ویں ترمیم کے ذریعے ختم کروائی گئی تھی یہ والی شک جو تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ جو پارلیمنٹری پارٹی کو جو کمزور کیا گیا تھا جی 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 19ویں ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن میں اور ججز 4 دے دیے گئے تھے۔ جی 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 نہیں وہ تو اب ترمیم اب ہو چکی ہے نا، وہ جو بھی تھا وہ ایک ترمیم ہو چکی ہے، لیکن اس پہ جو ججز کی جو فیصلے آئے تھے سپریم کورٹ کے وہ غلط تھے سارے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کا رول ہی ختم کر دیا تھا ایک خود ہی پٹیشن ڈلوا کے۔ وہ فیصلے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی بھی وقت وہ ری وزٹ، لیکن اب فائدہ نہیں ہے نا، وہ ججز کئی ریٹائر ہو گئے ہیں، کئی پتہ نہیں بہت سارے تو اب سارے ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اس پہ تو اب کوئی یعنی ایک ایکیڈیمک کویسچن ہی اب ہوگا، اس پہ اس سے زیادہ کچھ اب نہیں رہ گیا۔ میں صلاح الدین صاحب کوئکلی چاہوں گا کہ آپ یہ ایک اور اس وقت ایشو چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، تو اس کا لیگل پہلو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ ان کو پروٹیکٹیو جو ہے بیل دے دی جائے گی، اس کی لیگیلٹی کیا ہے، کتنا اس کے اندر وزن ہے کہ ملنے کے امکان کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پروٹیکٹیو بیل کے معاملے میں تو ہماری عدالتیں بہت لبرل ہیں کہ کبھی بھی کوئی بے شک کوئی ایبسکونڈر بھی ہو، اگر وہ کورٹ کے سامنے درخواست ڈالتا ہے، پروٹیکٹیو بیل کی درخواست ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب ٹرائل کورٹ کے سامنے سبمٹ کرنا چاہتا ہوں، میں عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں، تو ہمارا جو جنرل جورسپروڈنس ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری عدالتیں لبرلی پروٹیکٹیو بیل دیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ ٹرائل کورٹ کے سامنے جاتے ہیں تو پھر وہاں جو آرڈنری بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پھر وہ اس کورٹ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ ان کو بیل کنفرم کر کے دیں نہیں دیں۔ چلیے میں ابھی بریک کی طرف چل رہی ہوں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے جس طرح سے نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے وہ تو جہاز میں بیٹھ گئے ہیں، مگر آصف زرداری صاحب میدان میں اتر آئے ہیں، سیاسی کھیل اس وقت صاف نظر آ رہا ہے کہ اب شروع ہو چکا ہے۔ بریک سے واپس آ کے ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے، ایک تو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کی، ایک عوامی عدالت سڑکوں پر اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اور جس کے اندر ماحول کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے کہ ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو معیشت کا پہیہ ہے اس کو کس طرح سے چلانا ہے، دکانیں بند کرنی ہے، کھلوانی ہے، یہ اپنے طور پہ ایک اور الگ سے مقدمہ عوام کی عدالت میں کھڑا ہے۔ بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے آپ کو. عامر صاحب, وہی معاملہ ہے ماحول کا, اسموگ کا. ہر سال ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں, مگر اس سال تو کچھ زیادہ جلدی یہ رونا رو رہے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے. جی, یہ ایک ہمارا سالانہ ایک ریچول بن گیا ہے. فیسٹیول تو اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ اسموگ ہوتی ہے, آپ لاہور سے آئی ہیں تو بچوں کے حوالے سے وہ جو ہے, تو اسی لیے دیکھیں نا اسلام آباد میں بچوں کے حوالے سے, ہر ایک انسان کے حوالے سے جس طریقے سے سانس نہیں آ رہا, لوگوں کو جو ہے اسپتال میں جانا پڑتا ہے, لوگوں کی عمریں کر رہی ہیں, پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں, کینسر تک کا بتایا جاتا ہے کہ نقصانات ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک سال کا ہے, تو اس کا ایک پوری ایک وجوہات کی ایک لمبی لسٹ ہے کہ فصلیں اگائی جاتی ہیں, اس کے بعد جو ہے لاہور کے اندر فیکٹریاں ہیں بڑی بڑی جو دھواں دیتی ہیں, اور بھی کافی سارے اس کی وجوہات ہیں. مگر انتظامیہ نے جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک ہولسٹک پالیسی دینے کی بجائے ایک طریقہ نکالا ہے کہ بدھ کے دن جو ہے نا انہوں نے کہا جی لاہور میں جو ہے نا ہم بند کر دیں گے, اور مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. ظاہر ہے وہ تاجر حضرات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مارکیٹوں کی بجائے یہ دھوئیں والی فیکٹریاں, چنگچی, رکشے, بٹے, گاڑیاں جو ہیں, ان چیزوں کو طرف بھی دھیان دیں. آپ ہمارے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں, پہلے ہی لوگوں کا روزگار نہیں چل رہا, کھانے کے نہیں. ان کی بس یہ ہے کہ بیچ میں ایک دن یہ آرگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ منگل بدھ جمعرات کو زیادہ اسموگ کی انڈیکس جو ہے نا پولوشن کی زیادہ ہوتی ہے, تو بیچ میں ایک دن بریک دیں گے تو یہ دکانیں بند ہوں گی, لوگ سڑکوں پہ بھی کام آئے جائیں گے. تو پوری دنیا بھر میں جو ایک اس کے طریقہ کار کیے جا رہے ہیں, پورا پیکج بنایا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل دلی کے اندر جو ہے 10 سال پرانی گاڑی انٹر ہی نہیں ہو سکتی, انہوں نے ساری 100% ڈسکارڈ کر دی ہیں. پھر انہوں نے جرمنی میں آج ہی سویڈن کا بھی دیکھ رہا تھا کہ سویڈن میں انہوں نے کر دیا ہے کہ جناب جو شہر کا ایک ایریا ہے اس کے اندر صرف الیکٹرانک کار جا سکتی ہے. وہ آپ کوئی بھی دھواں والی کار جو پٹرول پہ چلتی ہے, جو کہ دھواں دیتی ہے جس سے ماحول خراب ہوتا ہے, وہ شہر کے اندر جو سینٹرل ان کا ایریا ہے اسٹاک ہوم کا, وہ جا ہی نہیں سکتی. ہمارے یہاں آٹو پالیسی کے اندر یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ الیکٹرانک کاروں کے متعلق کہ ہم نے یہ کیا ہو اور سٹینڈرڈ ایمیشنز کے وضع کیے ہوں, ہم اس طرف. چلے میں آپ کو ذرا روکتی ہوں, اسموگ پالیسی بنی کیسے تھی, اگر آپ کی اجازت ہو ذرا دیکھنے والوں کو وہ سنا دیجئے کہ اسموگ کی جو پالیسی ہے وہ آخر کس طرح سے بنائی گئی تھی. I was part of the meeting in which that smog policy was approved. The Punjab Environmental Protection Council, which approved that policy, the chairperson of the Punjab Environmental Protection Council, the draft of the smog policy was circulated amongst the members. This question about data on the basis of which these recommendations or conclusions are being reached was, I raised that question that look, ٹھیک ہے پالیسی آپ کی پڑھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے, بٹ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. And I was told that look, پالیسی بن گئی ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا I said that I'm not signing on behalf of that person. میں نے کہا نہیں, نہ کریں, کوئی بات نہیں, پالیسی تو ہم نے اپروو کرنی ہے, پرسوں مقدمہ لگا ہوا ہے, ہم نے وہاں پہ دکھانی ہے. This is how the smog policy of 2017 was concluded. گمبھیر مسائل اس طرح سے بیٹھ کے حل ہو رہے ہیں. یہ جو بنیادی طور پہ جو اس کا قانونی سٹرکچر بنایا ہے وہ اسی اسموگ پالیسی کا بنا ہوا ہے, جو کہ یہ 5-6 سال پرانا ہے کلپ جو ہے. مگر یہ اس طریقے سے کہ جی عدالت کاروائی کہ جی عدالت نے کیونکہ نوٹس لے لیا تھا, اس وقت عدالت کے اندر پیش کرنی ہے, راتوں رات بنا لو. انہوں نے کہا جی اچھا یہ جو بنائی ہے آپ کے فگر کیا ہیں, ڈیٹا کیا ہے, کن بنیاد کے اوپر جو ہے نا یہ آپ نے پالیسی بنائی ہے. انہوں نے کہا جی نہیں بس عدالت کو دکھانی ہے, تو یہ عدالت کے لیے ایک صفحہ بنا دیا جاتا ہے. اور یہ ایک وہ ہے, یہ بالکل یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس غیر سنجیدگی سے کتنے ماہرین کے ساتھ کنسلٹ کیا گیا ہے, کس سے بات کی گئی ہے, کس سے نہیں کی گئی, اور اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ کی ہے. بس وہ ایک چھوٹا سا سٹیپ کر کے کہ جی بدھ کے روڈ مارکیٹیں بند کر دو, اسموگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اکانومی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اکانومی سب سے بڑا مسئلہ تو ایک تو جو فیکٹرز ہیں 2-3, وہ ایک تو آف کورس جو ہے کہ آپ گاڑیوں کا, جس طرح انڈیا میں فار ایگزامپل دلی کے اندر جو ہے
وہ ایون آڈ کر دیتے ہیں کہ ایک دن گاڑیاں یہ آڈ چلائیں, یہ بھی ایک تھوڑا ڈراسٹک ہو جاتا ہے. مگر فیکٹریاں لاہور کے ارد گرد جو اتنی فیکٹریاں, آپ جب گزرے وہاں سے رنگ روڈ پہ جائیں تو وہ دھواں ہی دھواں ہوتا ہے, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. اور خاص طور پہ جب فصلیں جلائی جاتی ہیں, یہ ہمارے ہاں یہ ایک جہالت ہے. ایک تو لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے کہ اس کو انفورس نہیں کوئی کر پا رہا, اور دوسرا یہ کہ جہالت یہ بھی ہے کہ میں ابھی حال ہی میں مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہ بتا رہے تھے کہ جی یہ بیوقوفی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے خرچہ بچ رہا ہے, حالانکہ اتنا فصلوں کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ فصل جل جاتی ہے, اس کے ساتھ جو فلورا فونا جو وہاں پہ کیڑے مکوڑے اور ہر چیز جو اس کی نیوٹرینٹس ہیں وہ مر جاتے ہیں, بلکہ یہ پیسہ بچتا نہیں ہے, فصل اور زمین کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. سو اس کی اکنامک اور ایگریکلچر جو ہے نا منطق بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, مگر ایک جہالت ہے. اور یہ بن گیا ہے کیونکہ قانون جو ہے ادھر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, لاہور کی وہ دکانیں بند کرا کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مسئلے کا حل نہیں. سر گزارش یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ یہ اسموک پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے اور عدالتوں کے لیے صرف یہ کام نہ کیا جائے, اور وہاں بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے یہاں پہ انٹرنیشنل جو ہے پھر ایجنسیز بھی ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکتی ہیں, اور کوئی ری انوینٹ نہیں کرنا آپ نے ویل کو, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, وہی جو دنیا بھر میں کیے جا رہی ہیں اسٹیپس انہیں کو ہی دوبارہ کرنا ہے. اچھا میں اسی سے بات کو آگے بڑھاتی ہوں. عامر صاحب آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پاس جب یہ لوگ آتے ہیں تو یہ ہمیشہ ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں کہ جی ٹرکی میں یہ فارمولا استعمال ہوا, بیجنگ میں یہ ہوا, کسی بھی ملک کی مثال دے دیتے ہیں ہمارے سامنے. بیجنگ اسموک زدہ تھا بدترین طریقے سے, تو چائنا سے ساری ٹیکنالوجی آ سکتی ہے, تبادلہ خیال ہو سکتا ہے, تو اس معاملے کا کیوں نہیں حل کوئی نکالا جا سکتا؟ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے مگر یہاں ون سائز فٹس آل کے ایک چھوٹی سی پالیسی بنا دیتے ہیں اور جو کہ ایک مسئلے کو حل کرتا ہے. بات یہ ہے کہ جو اسموک کی یا پولوشن کی صورتحال ہے اس کی وجوہات جو ہیں وہ 10-20 ہیں, اور ساروں کے لیے یہ بنایا جائے گا. اس کے اندر صرف یہ ایک دکانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ فیکٹریوں کا بھی ہے, یہ کسانوں کا بھی ہے, یہ لوگوں کو اویئرنیس کا بھی ہے, شعور دینے کا بھی ہے کہ وہ گھروں کے اندر یا باقی چیزوں میں کیا کیا اقدامات کیے جائیں. تو یہ مل مل کے پورے شہر کو, پورے صوبے کو, جہاں جہاں بھی جن شہروں میں یہ مسائل ہیں, لوگوں کو شعور دینا پڑے گا. اس کی باقاعدہ قانون کی اطلاق بھی کرنا ہوگا, تعلیم بھی دینی ہوگی. تو ملا جلا کے جب تک کہ سوسائٹی کو آپ تیار نہیں کرتے اور اس کے اوپر قانون کا اطلاق نہیں کرتے تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک اس طرح کا دم چلا ایک شوشہ چھیڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کا کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ جی ہم نے کمال کر دیا. یہ اس طرح 7 دن باقی رہ گئے. ہمارے یہ ہوتا رہتا ہے, کبھی جمعے کی چھٹی کر دیتے ہیں, کبھی اتوار کی کر دیتے ہیں, کبھی ہفتہ اتوار کی کر دیتے ہیں, یہ بیک اینڈ فورتھ چلتا رہتا ہے. سو یہ ایک ون سائز فٹس آل نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کے لیے میرا خیال بہت جامع قسم کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ کر کے دیکھ لیں, مگر میرا نہیں خیال ہے اس سے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مجھے لاسٹلی آپ یہ تو بتائیے کہ صرف ہفتہ پیچھے باقی رہ گیا, 18 اکتوبر سے اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. تاجر دکانیں بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو ادارے ہیں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا ہوگا 18 اکتوبر کیا ہوگا پھر؟ وہ ہمارے ہاں تو شارٹ نوٹس تو اس میں دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوگا, اور جو کہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کافی بڑے ایکسپرٹس لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوری طور پہ ایک دن یہ بدھ کو دکانیں بند کر دینے سے جو ہے یہ نہیں ہوگا, تو اس کے بعد پھر یہ کیا کریں گے. اور ایک دم سے یہ والا کر دینا وقت کے تو اس طرح افغانیوں کا جو ہے اتنا وہ شاید غیر قانونی طور پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو ضرورت ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے اور ان کے متعلق قانون کا اطلاق کیا جائے. مگر شارٹ نوٹس دینے پہ اور خاص طور پہ وہ ہمارا اگنور ہو جاتا ہے کہ زلزلہ پہلے ہی 6.3 کا دوبارہ اسی ایریاز میں آیا ہے, اور وہاں جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 25,000 تک جو ہے نا وات وہ ہو چکی ہوئی ہیں. تو اس کو بھی اس ڈیڈ لائن کا بھی خیال کرنا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.